जिन्नात हड्डियाँ क्यों खाते हैं? जो हड्डी इंसान ने छोड़ दी उस पर एक राज छुपा था जो जिन्नात को जिंदा रखता है। इन हड्डियों के राज को जानकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात इंसानों के बाद नहीं बल्कि इंसानों से बहुत पहले से हैं। जब ज़मीन अभी खामोश थी, पहाड़ नए थे, जंगल गहरे थे और इंसानों का नाम और निशान भी ना था, उस वक्त ज़मीन पर एक और मखलूक आबाद थी जो आग की लतीफ़ चिंगारी से पैदा की गई। यही जिन्नात थी। वो ज़मीन पर चलते थे, बसते थे, लड़ते थे। इनमें कबीले थे, बादशाहतें थीं, ताकत थी, रफ्तार थी, मगर दिलों में सरकशी भी थी। उन्होंने खून बहाया, फसाद फैलाया, ज़मीन को लरज़ा दिया। तब अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों को उतारा। जिन्नात की सरकशी कौमों को कुचला गया। बहुत से मारे गए, बहुत से पहाड़ और वीरानों में भाग गए। उन्हीं दिनों में एक जिन था जो इबादत में डूबा रहता था। उसका नाम इबलीस था। इबादत ने उसे फरिश्तों की सफ में ला खड़ा किया, मगर तकब्बुर ने एक सद्दे में सब कुछ छीन लिया। आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार किया और हमेशा के लिए शैतान कहलाया गया। इसी लम्हे इंसान की आजमाइश शुरू हुई और जिन्नात का असल इम्तिहान भी। जिन्नात की हकीकत ये है कि वो नज़र नहीं आते मगर मौजूद हैं। वो हमें देख सकते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। वो खाते पीते हैं मगर हमारी तरह नहीं। वो शादियां करते हैं, औलाद रखते हैं, कबीले बनाते हैं, मरते हैं और कब्रें भी रखते हैं। क़यामत के दिन वो भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उनसे भी सवाल होगा। उनमें भी मुसलमान होंगे जो कुरान सुनते हैं तो रो पड़ते हैं, सद्दे में गिर जाते हैं और कहते हैं हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और उनमें भी काफिर हैं जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं, वसवसे डालते हैं, खौफ फैलाते हैं और इंसान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जिन्नात को ताकत दी गई, वो तेज़ी से सफ़र करते हैं, दीवारों के पार गुजर जाते हैं, भारी चीज़ें उठा लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो महल बनाते थे, समंदर की तह से ख़जाने निकालते थे, मगर ये सब ताकत अल्लाह के हुक्म से थी। ज़रा सा हुक्म हटा तो वो भी मजबूर और बेबस। वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक इंसान खुद अल्लाह की हिफाजत से बाहर ना निकले। इसलिए जो शख्स बिस्मिल्लाह कहता है, नमाज कायम करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके गिर्द एक ऐसा हसार बन जाता है जिसे कोई जिन, कोई शैतान तोड़ नहीं सकता। असल हकीकत ये है कि जिन्नात हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाए गए। वो भी आजमाइश में हैं, वो भी बंदे हैं, वो भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी जिन नहीं बल्कि उसका अपना खौफ है, और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का जिक्र जो अल्लाह को थाम लेता है। इसके लिए ना जिन खतरा रहता है, ना शैतान, ना कोई अंधी कुव्वत, क्योंकि सब ताकतें उसी एक रब के सामने झुक जाती हैं। जिन्नात की कहानी ज़मीन की पैदाइश के इब्तदाई लम्हों से जुड़ी हुई है। जब इंसान का वजूद भी नहीं था, तब आग की लतीफ़ चिंगारी से एक मखलूक पैदा की गई जो ना मुकम्मल आग थी ना धुआं, बल्कि एक पोशीदा कुव्वत थी। यही जिन्नात थे जो इस ज़मीन पर आबाद हुए। उन्होंने बस्तियां बसाईं, कबीले बनाए, ताकत हासिल की, मगर जब ताकत के साथ गुरूर आया तो फसाद फैलाया, खून बहाया, ज़मीन कराह उठी। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सरकश जिन्नात को निस्फ व नाबूद कर दो। बहुत से मारे गए, बहुत से वीरानों, समंदरों, पहाड़ों और सुनसान जगहों में जा छुपे। उन्हीं में से एक ऐसा जिन भी था जो इबादत में सबसे आगे था, जिसका नाम इबलीस था। इबादत ने उसे बुलंद किया, मगर तकब्बुर ने एक लम्हे में गिरा दिया। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे से इनकार किया और हमेशा के लिए शैतान बन गया। इसी दिन से इंसान और जिन्नात की राहें आजमाइश के साथ जुड़ गईं। जिन्नात की हकीकत यह है कि वो हमें देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हमारे साथ इसी ज़मीन पर रहते हैं मगर एक पर्दे के पीछे। वो खाते भी हैं मगर हमारी तरह नहीं। वो शादी भी करते हैं, औलाद भी रखते हैं, बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं और क़यामत के दिन हिसाब के लिए उठाए भी जाएंगे। उनमें से नेक भी होंगे जो कुरान सुनते हैं, जो लरस जाते हैं और कहते हैं हमने हक सुन लिया, और उनमें से बदकार भी हैं जो वसवसे डालते हैं,
خوف پھیلاتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ان کی ساری طاقت اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ وہ ایک پتے کو بھی ہلا نہیں سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات محل بناتے تھے، سمندر سے خزانے نکالتے تھے، مگر ایک لمحے میں بے بس بھی ہو جاتے تھے جب حکم بدل جاتا۔ اصل راز یہ ہے کہ جنات انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، بلکہ انسان کا ایمان انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ ایک دیوار ہے، نماز ایک حصار ہے، آیت الکرسی ایک قلعہ ہے۔ جو انسان اللہ کو تھام لیتا ہے اس کے قریب جن بھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے جڑنا چاہیے، کیونکہ جنات بھی مخلوق ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں اور اسی ایک رب کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں جس کے قبضے میں انسان بھی ہے اور جن بھی۔ یہی ان کی اصل حقیقت ہے، نہ افسانہ، ڈراؤنی کہانی، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والی ایک خاموش سچائی۔ جنات کی دنیا انسان کے لیے ہمیشہ سے پردے میں رہی ہے، مگر قرآن نے اس پردے کو اتنا اٹھایا ہے کہ حقیقت نظر آ جائے اور خوف باقی نہ رہے۔ جنات صرف ویرانوں یا قبرستانوں کی مخلوق نہیں، بلکہ وہ شہروں، جنگلوں، سمندروں اور پہاڑوں میں بھی رہتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح مختلف شکلوں اور عادات کے حامل ہوتے ہیں، کوئی خاموش اور عبادت گزار، کوئی سرکش اور شریر، کوئی علم کا طالب اور کوئی گمراہی کا پجاری۔ ان کے درمیان بھی خاندان ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، بھولتے ہیں، پچھتاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جنات ایسے ہیں جو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں اور پچھلی قوموں کے عروج و زوال کے گواہ ہوتے ہیں، مگر اتنی لمبی عمر کے باوجود وہ بھی فنا ہونے والے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مستقبل کا علم نہیں رکھتے، وہ غیب نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ لاش کے سہارے کام کرتے رہے، اور حقیقت اس وقت کھلی جب دیمک نے عصا کھا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات طاقتور ضرور ہیں، مگر علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جنات انسان کے دل میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ صرف وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو وہاں جن کی سرگوشی بے اثر ہو جاتی ہے، جو دل خالی ہو وہاں اندھیرا خود جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات کو دیکھنے یا ان سے رابطہ کرنے کا شوق نہیں دلایا، بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا راستہ بتایا، کیونکہ جنات کا جاننا نجات نہیں دیتا بلکہ اللہ کا جاننا نجات دیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنات انسان کے دشمن نہیں بلکہ آزمائش کا ایک پہلو ہیں، جسے نفس اور دنیا، اور جو انسان ان سب کے درمیان اللہ کو پہچان لے وہ جنات کی دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آگ سے بنے ہوئے جن بھی اسی رب کے سامنے بے بس ہیں جس نے مٹی سے انسان کو عزت دی۔ جنات کی حقیقت کو مزید سمجھو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی طرح اس دنیا میں اختیار کے ساتھ آزمائش میں ہیں، مگر ان کی زندگی کا پردہ سخت ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں آذان کی آواز بلند ہو، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جہاں رات کو سوتے وقت بس بسم اللہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے۔ وہ اندھیرے، گندگی، ویرانی اور غفلت کی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں انسان خود اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دروازہ بلند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، بچے کو گود میں لو تو بسم اللہ کہو، کیونکہ جنات کو انسان پر کوئی زبردستی کی طاقت نہیں دی گئی۔ ان کا ہتھیار صرف خوف ہے، اور خوف بھی اسی دل پر چلتا ہے جو یقین سے خالی ہو۔ بہت سے واقعات جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ جن قابو پا لیتے ہیں، حقیقت میں یا تو وسوسہ ہوتا ہے یا انسان کا وہم یا پھر شیطانی اثر، مگر اللہ کا ذکر ان سب کو کاٹ دیتا ہے۔ جنات انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتے، رزق نہیں روک سکتے، موت نہیں لا سکتے، یہ سب اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جنات کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ خود کو طاقتور دکھاتے ہیں تاکہ انسان ان سے ڈر کر اللہ کو بھول جائیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ایک سچا سجدہ
ایک سچی دعا، ایک سچی توبہ ان کی پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں جنات ایک غیر اہم حقیقت بن جاتے ہیں، نہ خوف، نہ تجسس، نہ پیچھا، کیونکہ پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ آگ سے بنی مخلوق بھی اس رب کے سامنے کچھ نہیں جس نے مٹی کو اشرف بنایا۔ یہی وہ انجام ہے جہاں جنات کا ذکر علم بن جاتا ہے، خوف نہیں، یقین بن جاتا ہے، وہم نہیں، اور انسان سکون کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے سائے میں جنات کی پیدائش کا راز انسان کی تخلیق سے بھی پرانا ہے، اور قرآن نے اس راز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ خوف نہیں بلکہ سمجھ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو مٹی سے نہیں بنایا جیسے انسان کو بنایا، اور نہ ہی نور سے جیسے فرشتوں کو بنایا، بلکہ جنات کو آگ کی ایک ایسی لطیف اور بے دھواں قسم سے پیدا کیا جو جلانے والی نہیں بلکہ توانائی اور حق سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم نے آگ کی لپیٹ یعنی نار سموم سے پیدا کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہیں تھا، نہ شعلہ نظر آتا تھا، بس ایک تیز پوشیدہ گرم طاقت تھی۔ اس لیے جنات نظر نہیں آتے مگر حرکت رکھتے ہیں۔ یہی آگ انہیں رفتار دیتی ہے، شکل بدلنے کی قدرت دیتی ہے، دیوار کے پار گزرنے کی صلاحیت دیتی ہے، مگر یہ آگ انہیں جلانے والی نہیں بلکہ زندگی دینے والی تھی۔ یہ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی۔ اس وقت زمین پر انسان نہیں تھے، جنات آباد تھے، بستی تھی، حکومتیں تھیں، قبیلے تھے، ان میں عبادت گزار بھی تھے اور سرکش بھی۔ انہی دنوں میں ایک جن ایسا بھی پیدا ہوا جسے اللہ نے علم اور عبادت سے بلند مقام دیا، وہ ابلیس تھا، جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا مگر اصل میں جن ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جنات اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو نہ صرف آگ تھی نہ نور، مگر عقل، دل، اختیار اور سیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسی لمحے امتحان شروع ہوا۔ ابلیس نے اپنی پیدائش پر غور کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آگ سے بنی مخلوق کا تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جنات کی پیدائش اگرچہ طاقتور مادے سے ہوئی مگر وہ فضیلت کی ضمانت نہیں۔ جنات کی تخلیق میں بھی مقصد وہی تھا جو انسان کی تخلیق میں ہے، یعنی عبادت۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے جنات بھی مکلف ہیں، ان پر بھی احکام ہیں، ان میں بھی نبیوں کی دعوت پہنچی، وہ بھی ایمان لاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش آگ سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگ ہیں، بلکہ جیسے انسان مٹی سے بنا مگر مٹی نہیں، ویسے جن آگ سے بنے مگر آگ نہیں۔ وہ ایک مستقل وجود ہیں، ایک الگ نوع۔ ان کی تخلیق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت مادے میں نہیں ہے بلکہ اطاعت میں ہے۔ آگ سے بنی مخلوق تکبر میں گر گئی اور مٹی سے بنی مخلوق سجدے میں اٹھا لی گئی۔ یہی جنات کی پیدائش کی اصل حکمت ہے، جو اگر سمجھ میں آ جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ رات مدینے کی فضا میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ اسی دوران کچھ جنات جو انسانوں کی نظر سے اوجھل رہتے تھے، درختوں کے پیچھے اور پہاڑوں کی چھاؤں میں جمع ہوئے، وہ چھپ چھپ کر تلاوت سن رہے تھے۔ ان کے دلوں میں حیرت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے۔ ایک ننھا جن کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا آواز ہے؟ یہ تو نور ہے، یہ تو حق ہے۔ اس کے بعد اس کے الفاظ ہوا میں گونجنے لگے۔ دوسرے جن بولے، یہ انسانوں کے لیے ہے مگر ہم بھی سنیں۔ ایک بزرگ جن نے کہا کہ ہمیں اپنی قوم کو یہ سنانا چاہیے، یہ سچ ہے، یہ روشنی ہے، اور سب ایمان کی طرف مائل ہو گئے۔ دلوں میں قرآن کی روشنی اتری اور وہ پہاڑوں اور ویرانوں سے نکل کر اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ وہ سب اپنے ساتھیوں کو بتانے لگے کہ ہم نے قرآن سنا اور یقین کر لیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اسی روشنی نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ وہ جن جو ایمان لائے اپنے ساتھیوں کے لیے پیغام بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں فرمایا
کہ جنات میں بھی کچھ ایمان لائے اور کچھ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا ایک ساتھ حقیقت کے سامنے جھک گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ حق تھا۔ یہ وہ دن تھا جب جنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور ایمان لانے والے بن گئے۔ دلوں میں نور آیا، خوف ختم ہوا اور اللہ کے کلام کی عظمت ہر مخلوق کے لیے واضح ہو گئی۔ اور یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح مکلف ہیں، انہیں بھی حق و باطل کا علم دیا گیا، وہ بھی اللہ کے فرمان کے پابند ہیں۔ اللہ کے ذکر کے سامنے سب بے بس ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ روشن واقعہ ہے جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو لرزا دیتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ جنات کی خوراک کا تعلق قرآن و حدیث میں بتائی گئی حقیقت سے ہے اور یہ ہماری عام خوراک سے بالکل مختلف ہیں۔ عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق وہ گوشت، سبزی یا اناج نہیں کھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق مقرر کیا ہے جس میں بعض اوقات وہ ہڈیاں اور گوشت شامل ہوتا ہے جو انسان کے کھانے کے بعد باقی رہ جاتا ہے، مگر یہ کھانے کی شکل ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ غیبی رزق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہو وہ جنات کے لیے بھی رزق بن جاتا ہے۔ اس پر گوشت اگتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر جنات اسے خوراک کے طور پر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات عام طور پر وہ جگہیں پسند کرتے ہیں جہاں غفلت، اندھیرا اور ناپاکی ہو، کیونکہ وہاں انسان اپنا ذکر کم کرتا ہے اور اللہ کا نام بھول جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استجابہ کریں کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر جن کی خوراک ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ جن عبادت گزار اور نیک ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں اور اللہ کے ذکر سے پیدا شدہ رزق بھی کھاتے ہیں، اور کچھ سرکش اور شیطانی جن بدی اور ناپاکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ جنات کا رزق انسان کی چھوٹی سی توجہ، ذکر اور بسم اللہ سے بھی منسلک ہوتا ہے، اور وہ ہرگز انسان کے رزق میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے جنات کی خوراک کا تعلق صرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور رزق سے ہے۔ یہ کسی حد تک غیب کی دنیا کی ایک حقیقت ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ جنات کی خوراک اور انسان اور ان کی زندگی کا راز انسانوں کی سمجھ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ہم جیسے کھانے پینے کے عادی نہیں ہیں، ان کے لیے رزق کا نظام اللہ نے مخصوص بنایا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جنات آگ کی لطیف قسم سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا جسمانی وجود بھی انسانوں کی طرح گوشت اور ہڈیوں پر منحصر نہیں، بلکہ ان کی خوراک بھی ایک غیبی شکل میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام سے کھایا جائے وہ جنات کے لیے بھی رزق بن جاتا ہے، اور اس پر گوشت اگ جاتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر جنات اسے اپنے لیے غذا سمجھتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجانا کرنے کا حکم دیا تاکہ جنات کے رزق میں دخل نہ ہو اور وہ بھی اپنی مقررہ خوراک حاصل کر سکیں۔ جنات عام طور پر ایسی جگہوں پر رہنا اور کھانا پسند کرتے ہیں جہاں انسان کی توجہ اللہ سے کم ہو، اندھیرا زیادہ اور کم ذکر کم پڑھے جائیں۔ وہ جگہیں جیسے ویران مقامات، سنسان جنگل یا قبرستان جہاں غفلت و ناپاکی غالب ہو ان کے لیے موضوع ہوتی ہے، مگر ان کی خوراک صرف اور صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، یعنی وہ ان چیزوں سے طاقت حاصل کرتے ہیں جو انسان کے ذکر یا اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اس لیے عبادت گزاروں اور نیک جن پاکیزہ چیزیں اللہ کے ذکر سے پیدا ہونے والے رزق کو کھاتے ہیں، اور سرکش یا شیطانی جن وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو فساد، خوف، وسوسہ یا ناپاکی سے پیدا ہوں۔ یہ خوراک نہ صرف ان کی جسمانی طاقت بڑھاتی ہے بلکہ ان کے اعمال اور رویے پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ انسان کے رزق میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، نہ موت لا سکتے ہیں، نہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کا اختیار اللہ کی مخلوق کے نظام میں محدود ہے۔
اس لیے جو انسان ذکر الہی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ ان سب سے محفوظ رہتا ہے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی جنات کی خوراک اور زندگی کا اصل راز ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہر چھوٹا عمل، ہر ذکر، ہر بسم اللہ، ہر عبادت چاہے وہ ہمارے لیے معمولی ہو، در حقیقت ایک پوری مخلوق کے رزق اور حفاظت میں اثر رکھتا ہے۔ یہ انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والا راز ہے، مگر حق اور حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس پر روشنی ڈالی تاکہ ہم خوف کے بجائے علم اور یقین سے اس حقیقت کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ جنات کی خوراک، ان کی طاقت، ان کی زندگی سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نظام کے تحت ہے، اور وہ کبھی بھی اس رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جس نے انسان اور جن دونوں کو پیدا کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بسم اللہ کا ورد، ذکر اور پاکیزگی نہ صرف انسان کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جنات کی خوراک اور نظام میں بھی اثر ڈالتی ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری دنیا کے دائرے سے اوجھل ہے مگر ایمان والوں کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ جنات کی خوراک اور ان کی زندگی کا سلسلہ اتنا وسیع اور غیبی ہے کہ اسے پورے طور پر انسان کی دنیا میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ بھی ہماری طرح جینے والے، کھانے پینے والے، اولاد رکھنے والے اور معاشرتی زندگی گزارنے والے ہیں، مگر ان کا نظام انسانوں سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ ان کا جسم مادی نہیں بلکہ لطیف آگ یا توانائی سے بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہماری طرح کھانے کو نہیں دیکھتے، اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام سے انسان استعمال کرے تو وہ جنات کے لیے رزق بن جاتا ہے۔ اس پر گوشت اگتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر جنات اس پر لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات کا کھانا صرف مادی غذا نہیں بلکہ غیبی رزق ہے جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ خاص طور پر ایسی جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسان غفلت میں ہو، ذکر اللہ کم ہو، اندھیرا ہو اور تنہائی زیادہ ہو۔ یہ مقامات ان کے لیے قدرتی خوراک اور قوت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کے کھانے اور پینے میں بھی پاکیزگی اور ناپاکی کا اثر پڑتا ہے۔ نیک جن پاکیزہ چیزیں، عبادت سے پیدا شدہ رزق اور ذکر الہی سے جڑی قوتیں پسند کرتے ہیں، جبکہ سرکش یا شریر جن ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جو فساد، خوف، وسوسے، جھوٹ اور ناپاکی پیدا کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ کسی بھی انسان پر زبردستی اثر نہیں ڈال سکتے، نہ رزق روک سکتے ہیں، نہ موت لا سکتے ہیں، نہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت محدود اور اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا جائے کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے، اور اسی اصول کی روشنی میں ہر بسم اللہ، ہر ذکر، ہر نماز، ہر قرآن کی تلاوت انسان کے لیے تحفظ اور جنات کے لیے رزق بن جاتی ہے۔ جنات کی خوراک اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر مخلوق میں نافذ ہے۔ انسانوں کے اعمال اور ذکر سے حتیٰ کہ اس پوشیدہ دنیا میں بھی اثر پڑتا ہے۔ ہر چھوٹا عمل، ہر لفظ، ہر ذکر اس دنیا اور جنات کی دنیا میں جاری اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہی اصل راز ہے کہ جنات کا رزق، طاقت اور زندگی اللہ کے نظام کے تحت، وہ کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ بسم اللہ کے ساتھ کھائیں، نماز قائم کریں، ذکر الہی کریں، تاکہ نہ صرف ہم محفوظ رہیں بلکہ اس سے پیدا ہونے والا رزق اور قوت غیبی دنیا میں بھی جاری رہے۔ یہی اللہ کی حکمت، رحم اور نظام کی مکمل تصویر ہے جو انسان جن دونوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم خوف نہ پائیں بلکہ علم، یقین اور ذکر کے ذریعے ایمان کو مضبوط کریں۔ رات خاموش سی، ایسی خاموش کہ لگتا تھا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی راز سرگوشی کر رہا ہو۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسا مسافر تھکا ہارا چل رہا تھا، بھوک نے جسم کو توڑ دیا۔ اس نے کھانے کا لقمہ اٹھایا مگر عادت کے برخلاف بسم اللہ کہنا بھول گیا۔ اچانک دل میں ایک عجیب سا گھبراہٹ اتر آئی، جیسے کسی نے اندر سے ٹوکا ہو۔ اس لمحے انسان کی نظروں سے اوجھل ایک اور دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جنات کی بستی میں
ایک بوڑھا مومن جن زمین پر بیٹھا اپنے قبیلے کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھوک تھی، چہرے پر کمزوری تھی، فضا میں انتظار تھا۔ وہ ایسا بولا، آج پھر انسانوں نے اللہ کا نام کم لیا ہے، رزق کے دروازے تنگ ہیں۔ ایک ننھا جن سجکتی آواز میں بولا، بابا کیا آج ہمیں بھی ہڈیوں پر گوشت نصیب ہوگا؟ بوڑھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں پکارا، اے اس رب کے نام پر جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ہمیں محروم نہ کرنا۔ اسی وقت زمین پر پڑی ایک معمولی سی ہڈی جسے انسان بے وقت سمجھ کر پھینک چکا تھا، نور سے چمک اٹھی۔ وہ ہڈی جس پر کبھی کسی نے دل سے بسم اللہ کہی تھی، اللہ کے حکم سے اس پر ایسا گوشت اگایا جو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر جنات کے لیے وہ رزق تھا، وہ نعمت تھی، وہ زندگی تھی۔ بچے لپک پڑے، بھوک مٹنے لگی، آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ بوڑھے جن نے سجدہ کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے رب تو کتنا کریم ہے۔ انسان ایک لفظ بولتا ہے اور ہماری پوری قوم سیر ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے مدینے میں وہ مسافر کانپتے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کر بسم اللہ پڑھتا۔ اسے خبر نہیں کہ اس کے ایک لفظ نے کس دنیا میں خوشی بکھیر دی۔ اسے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا رزق ہے۔ یہ کوئی خوفناک کہانی نہیں، بلکہ اللہ کے نظام رحمت کی تصویر ہے، جہاں انسان کی چھوٹی سی غفلت کی اور مخلوق کی بھوک بن جاتی ہے۔ اور انسان کا ایک ذکر کسی غیبی دنیا کی زندگی، اس لیے جب بھی کھانا ہاتھ میں ہو بسم اللہ کہنا نہ بھولو، کیا خبر تمہارے ایک لفظ سے کسی اندھی دنیا میں کسی بھوکے جن کے ہونٹوں پر شکر کی مسکراہٹ آ جائے اور تمہارا ایمان خاموشی سے تازہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان پوشیدہ حقائق کو سمجھنے اور ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔